बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर ये है कि अपोजिशन इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस को हर सूरत रोकने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से अपोजिशन रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, उमर अयूब हैं, असद कैसर साहब मौजूद थे, महमूद खान चकजई साहब, और उन्होंने जो टेलीफोन करके होटल इंतज़ामिया को डराया धमकाया जा रहा है वो वीडियोस भी शेयर की और एक वार्निंग जारी की गई है, और ये वार्निंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि होटल इंतज़ामिया ने हमें बताया कि इंटेलिजेंस के लोगों ने उन्हें धमकी दी कि अगर आपने कॉन्फ्रेंस की तो होटल पर करोड़ों का जुर्माना भी किया जाएगा और होटल को बंद भी कर दिया जाएगा। अरबों के इश्तिहार लगाने वाली हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से डरी हुई है और इनकी टोटल परफॉर्मेंस ये है कि बाकी सोच लें कि हुकूमत की हालत क्या है। सिर्फ इक़्तिदार की हवस में हुकूमतें कायम हैं, उनका मुल्की मामला से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। कॉन्फ्रेंस आज हर सूरत जो है वो हम आपको करके दिखाएंगे। देखिए, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्योंकि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर रहे। ये मुस्लिम लीग नून के गालबन बाऊजी के बाद जो है वो अगर जो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी किसी और को मिली है तो वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे। 30 बरस की इनकी दोस्ती है और इनसे बेहतर हुकूमत को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को और उनकी सियासत को कोई नहीं जानता। उन्होंने आज ना खुले अल्फाज में तनकीद की है अपनी उस जमात के ऊपर कि ये आपकी परफॉर्मेंस है। पंजाब के अंदर जो मरीम नवाज इश्तिहारात लगवा कर अपनी परफॉर्मेंस को पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचा रही हैं, ये परफॉर्मेंस नहीं है। जब तक आप आवाम को अपने साथ कनेक्ट नहीं करते, और आज के दौर में अगर आपने पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, यूथ है, उसे कनेक्ट नहीं किया तो फिर आपकी सियासत का कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। और जो कुछ आप इश्तिहारात लगा कर, आप जस्ट इमेजिन करें, वो मेरे साथ किसी ने जी वीडियो शेयर की है और तमाम इश्तिहारात को एक जगह इकट्ठा किया जिसमें मरीम नवाज़ की आपको फ़ोटोशूट नज़र आएगा। ये किसी तरह भी मरीम नवाज़ की पंजाब में कारकर्दगी नहीं है। ये इनकी अपनी कारकर्दगी तो हो सकती है जो इनकी अपनी ज़ात के लिए, इसका पंजाब की आवाम के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी तरफ इनको खौफ ये लगा हुआ है कि अगर ये तमाम आवाज़ें जिनको हम दबा रहे हैं पंजाब में, वो आवाज़ें जिन्हें बलूचिस्तान में दबाया जा रहा है, वो आवाज़ें जिसे सिंध के अंदर हम रोक रहे हैं हाउस ऑफ जरदारी के ज़रिए, तो ये अगर इकट्ठी हो गई तो फिर एक ही आवाज़ शहर इक़्तिदार में गूंजेगी और वो है इनकलाब की आवाज़। और उससे एक वीडियो है होटल मैनेजर की जो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर तो खैर वो चल नहीं सकती। जब ये निगोशिएशंस हो रहे थे ना तो मैनेजर साहब कुर्सी पर बैठे हैं और महमूद खान चकजई हैं, असद कैसर हैं, बाकी लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी 150 बंदा है और इनके हाल पर रहम करें। अगर ये कौमी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर इसकी इजाज़त दे दी जाती है तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा, होटल भी सील कर देंगे, लोगों की नौकरियाँ चली जाएंगी। तो वहाँ पर एक खातून गालबन बैठी थी, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होता, आप तसल्ली रखें, ये सिर्फ धमकियाँ लगाते हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना। तो उन्होंने कहा जी कि आप कल कॉन्फ्रेंस करके चली जाएंगी, ये वाकई नहीं आएंगे, ठीक है आपकी बात मान ली, लेकिन ये बार बार आएंगे, हमने इसी शहर में रहना है और यहाँ पर हमें काम करने की फिर इजाज़त नहीं होगी। तो सर ये है आपका पाकिस्तान जहाँ पर आप सच नहीं बोल सकते और सच वो समझा जाता है जो आपकी पसंद का होगा। पाकिस्तान में ये जो आवाज़ें बंद हो रही हैं, पहले आपने आवाज़ बंद की काशिफ अब्बासी की, फिर आपने आवाज़ बंद की हबीब अकरम की, और फिर मज़ीद आवाज़ें भी बंद की जा रही हैं। असद कैसर साहब वहाँ पर मौजूद थे, तो वो ये कहते हैं कि जी ये हमारा आइनी जमहूरी हक़ है कि हम लोगों को जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इकट्ठा करें। यह आइन कानून पर चलने वाला मुल्क है। क्या ये आइन और कानून पर चलने वाला मुल्क है? ये सवाल था पाकिस्तान के इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को जब उन्होंने मुखातिब किया। हम तो सिर्फ आइन और कानून की ही बात कर रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस तो है ही आइन की पासदारी के लिए, तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है? अच्छा, अब ये भी एक तासुर क्रिएट किया गया कि क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सख्त तकरीरें होंगी, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को पुकार कर और ललकार कर बताया जाएगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत जिसे तुमने पाबंद सलासल कर दिया, अब इसे आज़ाद करवाने का वक्त आ गया। पाकिस्तान की ताकतवर हलकों को जो उनका आइनी हक़ है और जो उनकी आइनी हदूद है उसके हवाले से ब्रीफ किया जाएगा, बताया जाएगा, अल्फाज सख्त इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये खौफ है। और दूसरी तरफ ये भी ये बात याद रखिएगा कि पूरी नून लीग, पूरा इनका इत्तेहादी जो कुंबा है,
یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نفرت پر چل رہا ہے، اور کارکردگی کا جو سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں، اور جتنی کارروائیاں تیز ہوں گی پاکستان اتنا ہی ترقی کرے گا۔ پھر اسد کیسر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام غلام نہیں ہے، اسے یہ غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام جانور بھی نہیں ہے، اور میں اس میں ایک چیز ایڈ بھی کر دوں جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عوام شکار بھی نہیں ہے جس کا آپ روزانہ کی بنیاد پر شکاری شکار کرتا ہے۔ پاکستان کسی کی شکار گاہ بھی نہیں ہے۔ تحریک چلے گی اور آگے بڑھے گی۔ ہم انسانی معاشرے میں رہتے ہیں، آئین کے تحت حقوق استعمال کریں گے۔ یا تو آپ ہمیں بتا دیں کہ جنگل ہے اور جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے۔ جنگل میں بھی سر جب جانوروں کا پیٹ بھر جاتا ہے نا تو وہ حملہ نہیں کرتے، لیکن ان کے حملے پاکستان کی جمہوریت کے اوپر، پاکستان کی عوام کے اوپر رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ عمر ایوب صاحب وہاں پر جی آج موجود تھے اور انہوں نے بھی کچھ باتیں کہی، اور یہ ایک طرح سے آئینہ ہے، یہ گفتگو نہیں بلکہ آئینہ ہے جو حکومت وقت کو اور ان کے پیار کرنے والوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان حکومت کو دو چیلنجز ہیں۔ کسی بھی بلوچستان کی سڑک کے ایک طرف بلوچستان حکومت جلسہ کرے اور دوسری طرف مارنگ بلوچ جلسہ کرے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کچھ دن پہلے ترجمان نے بلوچستان کی کہا تھا نا کہ عمر ایوب صاحب کو کیا پتا کہ بلوچستان کے حالات کیسے ہیں، آپ آئیں اور غلط بیانی مت کریں، ہم آپ کو مختلف جگہوں پر لے کر جائیں گے اور دکھائیں گے کہ بلوچستان میں امن جو ہے وہ موجود ہے اور اس سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اب ایک سوال ان سے ہے کہ جب یہ باتیں جو انہوں نے کہا نا کہ کچھ اضلاع کے اندر پاکستان مخالف گفتگو شروع ہو گئی ہے، لوگ نعرے لگا رہے ہیں، اور اگر انہوں نے آج وہاں پر آزادی کا اعلان کر دیا اور اس کی انڈورسمنٹ یونائیٹڈ نیشن سے آگئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ بات عمر ایوب نے کی تو آپ نے انہیں کہا کہ یہ غدار وطن ہیں اور یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں، لیکن جب یہ بات فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں تو حکومت کو شاید لقوہ مار جاتا ہے۔ یہ ترجمان اس وقت کہیں غرق ہو جاتے ہیں اور انہیں اس وقت پاکستان کی سالمیت کیوں یاد نہیں آتی؟ یعنی جب ان کا دل چاہے گا نا یہ اپنے دشمنوں کے خلاف اس طرح کے بیانات کو بطور ویپن استعمال کریں گے۔ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ تمام دوستوں کو یہ بات بخوبی معلوم ہے، اور متعدد سٹیٹمنٹس آپ کو ریکارڈ پر ملیں گی جہاں پر فضل الرحمان صاحب نے اپنے کندھوں پر ہاتھ مار مار کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آئینہ دکھایا، لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور یہ ہمیشہ کرتے آئے ہیں۔ ابھی 26ویں ترمیم کی جب تیاری کی جا رہی تھی تو فضل الرحمان صاحب پشاور بھی گئے، اس کے علاوہ دیگر جو صوبے ہیں وہاں پر انہوں نے احتجاج اپنا اور اکٹھ کیے، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریریں ہوئی، لیکن کوئی کام ان کے خلاف نہیں ہوا، نہ کوئی مقدمہ درج ہوا، نہ کسی نے آ کر پریس کانفرنس کی کہ فضل الرحمان اپنی حد کے اندر رہو، اور اگر نہیں رہو گے تو ہمیں تمہیں تمہاری حد کے اندر دھکیلنا آتا ہے۔ بلکہ حکومت وقت یہ کہتی رہی کہ جناب ہمارے قابل احترام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان سے سیکھنے کے لیے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ اب یہ کون سی چیز جو ہے جو ان سے سیکھتے ہیں وہ ہے دھوکہ دینا، مفادات کے لیے لوگوں کو استعمال کرنا، اور پاکستان تحریک انصاف کو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ فضل الرحمان پر آپ نے یقین کیوں نہیں کرنا؟ وہ اس وجہ سے کہ فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ سسٹم کو استعمال کیا اور آج بھی آپ کو وہ اسی سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ دوسری چیز، بلوچستان کا وزیر روکا گیا، اس سے اسلحہ لیا گیا، چیلنج ہے کہ اسلحہ چھوڑے، آپ اس سے میگزین کی ایک گولی ہی واپس لے کر دکھائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو عمر ایوب صاحب نے جی یہ چیلنج دے دیا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عنقریب یہ ادارے خود اڈیالہ جیل میں جائیں گے اور عمران خان صاحب سے کہیں گے کہ سر ہم نے جیل کے دروازے کھول دیے، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، کیونکہ سر پاکستان کے اندر جب سسٹم ان سے چلے گا نہیں نا اور ایک مکمل فیلئر ہو جائے گا تو پھر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی گفتگو جی بڑی امپورٹنٹ تھی، اور ایک مضبوط آواز اپوزیشن کے سرکل کے اندر آپ کو نظر آئے گی۔ حکومتی اتحاد میں بڑی کوشش کی کہ محمود اچکزئی کو اپنے ساتھ شامل کر لیں، اور وہ چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ تنقید کرنے والا کوئی ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو حکومت کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کرے، اور وہ استعمال کرنا چاہتے تھے محمود خان اچکزئی صاحب کو۔ محمود خان اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں، اور یہ ان کی وارننگ ہے کہ ہم آئیں گے، ڈنکے کی چوٹ پر آئیں گے، ہوٹل گرانا ہے تو گرا دو، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز ہماری اس کانفرنس کو درخواست سمجھیں یا آپ ہماری ایف آئی آر سمجھیں، ہم ہر صورت آپ کو قومی یہ جو کانفرنس ہے آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ حامد رضا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں شامل ہیں، ایک بہت ہی مضبوط آواز آپ کو حامد رضا صاحب کی بھی نظر آئے گی، اور عمران خان کے مخلص دوستوں میں سے ایک ہیں۔ حامد رضا کے خاندان نے جی بڑی قربانیاں دی، اور عمران خان کا ان کے اوپر اعتماد جو آپ کو نظر آئے گا، ترجمان انہوں نے
مذاکراتی کمیٹی کا بنایا، وہ اس لیے تھا کہ جمہوریت کے لیے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب بھی کوئی بیٹھک ہوئی تو حامد رضا صاحب ان تمام جو گیدرنگز ہیں اس میں ایک خاص پاکستان میں جمہوریت کی بات کریں گے، ایک خاص مائنڈ سیٹ کی بات کریں گے، اور جو راستے جمہوریت کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں، پاکستان کی عوام کی طرف لے کر جاتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اسی قبیلے کی نمائندگی کی ہے۔ حامد رضا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے گزشتہ روز بھی یہ کہا کہ چاہے کوئی طوفان آئے یا کچھ بھی ہو، یہ کانفرنس ہم ہر صورت آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ ہم آئین اور قانون والے لوگ ہیں، آج کوئی بھی آئین کے خلاف بات نہیں کی گئی اور نہ ہی ریاست کے خلاف کوئی نعرہ لگایا گیا۔ پرزیوم یہ کیا جا رہا تھا کہ جب مختلف مکاتب فکر کے لوگ اکٹھے ہوں گے، انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہوں گے، فری لانسرز ہوں گے، کنٹینٹ کریٹرز ہوں گے، صحافی مین اسٹریم میڈیا کی جو نمائندگی کر رہے ہیں، بڑے بڑے پروگرامز کے اینکرز ہوں گے، وکلا برادری ہوگی، پاکستان کا وہ سیاستدان جو پچھلے ایک برس سے ریاست کا جبر برداشت کر رہا ہے، اپنے بچوں کو تک اس نے قربان کر دیا، پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو اس ریاست میں جب گولی چلتی ہے تو وہ اپنا سینہ آگے کر دیتا ہے، وہ موجود ہوگا تو پھر ریاست کے خلاف نعرے بازی ہوگی۔ تو سر یہ انہوں نے پرزیوم کیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگ اپنا حق مانگ رہے ہیں، لوگ آپ کو آپ کی جو آئینی ذمہ داری ہیں وہ یاد کروا رہے ہیں، اور قانون اور قاعدے کے اندر رہتے ہوئے سارا کام کیا جا رہا ہے، جس کی طرف حامد رضا صاحب نے بات کی۔ اب انہیں خوف پتہ کیا ہے کہ اگر یہ تمام آوازیں، بلوچستان کی آواز، سندھ کی آواز، پنجاب کی آواز، کے پی کی آواز، گلگت بلتستان کے لوگ سب اکٹھے ہو کر آپ کے خلاف میدان میں آ گئے تو پھر آپ کس طرح سے روک پائیں گے؟ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آج جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت لگا ہوا ہے نا، اس حکومت کو جو خطرہ ہے اور جو مسئلہ ان کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جب عدلیہ پر تنقید ہوتی ہے تو نظام پر بھی تنقید ہوتی ہے۔ جب عدلیہ پر تنقید ہو اور آگے سے آپ کو کوئی اس کا جواب نہ ملے تو پھر یہ مذاق بن جاتا ہے۔ ججز کس منہ سے ان لوگوں کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کریں؟ کسی جج کو جب آپ چپڑاسی کہہ دیتے ہیں نا، چیف جسٹس آف پاکستان کو، تو اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے شاہد خاقان عباسی کو اپنی عدالت میں بلا لیا تو وہ مجھے یہاں بھی آ کر کہے گا کہ سرکار آپ چپڑاسی ہیں، تو میری کیا رہ جائے گی؟ چونکہ میں اس نظام کا بینیفیشری ہوں، تو اس لیے وہ بلاتا نہیں ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ایسے اکٹھ روکے جائیں، ایسی گیدرنگز، ایسی جو کانفرنسز ہیں ان کو نہ ہونے دیا جائے۔ جب یہ کانفرنسز نہیں ہوں گی تو یہ پیغام بھی باہر نہیں آئے گا۔ اب یہ دیکھیں پیغام باہر آ رہا ہے نا، مجھے تو لگ رہا ہے جی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر بھی کچھ دنوں میں پابندی لگ جائے گی، چونکہ انہوں نے چیف جسٹس کو چپڑاسی کہا اور وہ ابھی بھی اپنی بات پہ قائم ہے۔ حامد رضا صاحب بھی بہت زیادہ جی ووکل ہیں، مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ شاید ان کے اوپر بھی پابندی لگ جائے، نواز کھوکھر صاحب پہ بھی پابندی لگ جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے آپ کو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بہت زیادہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے اوپر بھی پابندی لگ جائے تو صرف آپ کو نون لیگ نظر آئے گی، آپ کو پیپلز پارٹی نظر آئے گی، یا پھر ان کے ترجمان نظر آئیں گے۔ حامد رضا صاحب نے ایک اور بھی بات کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے میں اور صوفی محمد میں فرق ہے۔ اور صوفی محمد کون تھا؟ جو مارگلا کی پہاڑیوں تک آ گیا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ سوات کے اندر انہوں نے ایک اپنی ریاست بنائی ہوئی تھی، اور میں نے تو سر وہ ریاست دیکھی بھی، بلکہ ہم ہٹ لسٹ پہ تھے، اور مجھے وہ دن آج بھی نہیں بھولتا جب ہمارے ہوٹل کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، اور پھر ہم نے اس بیسمنٹ کو، یعنی ادھر دھماکہ ہو گئے اور ہم کیمرے لے کے اندر گھس گئے تھے اور ہم اس کو لائیو دکھا رہے تھے۔ پھر ہماری ڈی ایس این جی وین کے اوپر حملہ کیا گیا، گولیاں برسائی گئی، یہ سب کچھ ہی ہم نے برداشت کیا۔ ہمیں جگہ جگہ روک کر کلمہ ہمارے سے سنا جاتا، پھر ہمیں کہا جاتا کہ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں، پنجاب سے آپ آئے ہیں، وہ سارا انٹرویو ہم نے سر دیا۔ تو میں وہ صوفی محمد کی جو شریعت جو نافذ وہ کرنا چاہتا تھا وہ میں نے دیکھی، یہی بات آج وہ کر رہے ہیں کہ شریعت محمدی میں اور صوفی محمد کی شریعت میں بڑا فرق ہے۔ تو حامد رضا صاحب نے جی وہ زمانہ بھی دیکھا، اور پھر یہ اوبیسلی ہائی پروفائل میٹنگز کے اندر بھی موجود رہے جہاں پر یہ فیصلے ہو رہے تھے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر جو ہارڈ کور ملیٹنٹس تھے، اگر وہ ہتھیار اٹھا کر پاکستان کی ریاست کو چیلنج کرتے ہیں تو ہم نے تو جی ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے، لیکن ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم قلم کے ذریعے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر فراری کتنے ہیں جی؟ جب کوئی بندوق اٹھا کر میدان میں ریاست کو چیلنج کرتا ہے نا تو پھر ایک ہی حکم ہوتا ہے، اسے گولی مار دو۔ یہ دشمن ہے پاکستان کا، یہ پاکستان کی سالمیت کا دشمن ہے۔ آپ نے بلوچستان کے اندر سر یہ دیکھا سب کچھ ہوتے ہوئے، لیکن جب وہ کہتا ہے نا کہ آج سے میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، اور جو فراری ہے وہ قومی دھارے میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں پر کسی نے بندوق نہیں اٹھائی، یہاں پر قلم ان کے ہاتھ میں ہے، یہاں پر لوگ اپنی گفتگو سے آپ کے ظلم کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ اور سر یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا کہ اگر ظلم ہوگا تو بولو،
جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں سر ہمیں تو یہی تعلیم دی گئی کہ سچ بولو، تو آج پاکستان کے اندر سچ بولنے سے روکا جا رہا ہے۔ پھر وہ یہ ایک بات حامد رضا صاحب نے یہ بھی کہی کہ ہمیں اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس نہیں کرنے دیے جا رہے، ہماری آواز ہر جگہ پر روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیا ہم پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں؟ اور پھر سے دوسری طرف ایک وارننگ جاری کی گئی۔ یہ وارننگ کیا ہے؟ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے ترجمان ہیں جی اخوند زادہ حسین صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کل ہر صورت چیف جسٹس کے گھر جائیں گے، اور اگر ہمیں روکا گیا تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کہاں کھڑی ہے اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے، اور انہوں نے اپنے صرف حق کی بات کی ہے۔ یہ آج صبح 10 بجے یہ کوشش کریں گے، لیٹس سی کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا منظور پشتین اور ماہرنگ بلوچ کے ساتھ جی رابطہ ہے، اور یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے، اس پر کل مزید جو ہے وہ جو حقائق ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن ابھی ہم بات نہیں کر سکتے۔ اب یہ ایک اور بھی پیغام اس پورے آپ کو ایپیسوڈ میں نظر آئے گا، اور وہ یہ تھا کہ ہماری ہوٹل انتظامیہ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، اور جو لوگ ہوٹل انتظامیہ کو دھمکا رہے ہیں ان سے ہمیں لکھوا کر دیں کہ ہم یہ کانفرنس کل نہیں کر سکتے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس میٹنگ کے اندر بات بھی کہی۔ اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جی ایک ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر رانا احسان افضل صاحب، ان کا تعلق شاید فیصل آباد سے، ایک نیا چہرہ ہے غالباً، یا پھر اس سے پہلے اگر نون لیگ کے اندر موجود ہے تو شاید لائم لائٹ پہ نہیں تھے، لیکن اب انہیں اوبیسلی لائم لائٹ میں لایا گیا ہے۔ ٹیلی ویژن پروگرامز میں یہ بیٹھتے ہیں اور نون لیگ کے جو موقف ہے اس کا دفاع آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ رانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ تیمور جھگڑا صاحب تھے، اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آسما شرازی کے پروگرام میں۔ تو ایک سوال ہوا، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ دیکھیں جی وہاں پر ماہرنگ بلوچ ہوگی، منظور پشتین، تو انہوں نے کہا جی کہ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا ان کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے؟ ان کے حقوق کی بات نہیں ہے؟ اور ان کے بھی سٹیکس ہیں، یہ بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور کیا وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ یہ ان کے الفاظ تھے کہ کیا ان کے اجتماع میں ہزاروں پاکستانی جمع نہیں ہوتے؟ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے تمام طبقات اجتماعی دانش سے نیشنل ایجنڈا تیار کریں۔ اب یہ اوبیسلی کچھ لوگوں کے لیے جنہوں نے ماہرنگ بلوچ کو اسلام آباد میں آ کر بات کرنے کی اجازت نہیں دی، مسنگ پرسنز کے اوپر انہیں گاڑیوں میں اٹھا کر پھینکا گیا اور کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، اور اس وقت یہ بات آپ کو یاد ہوگا کہ کہی گئی کہ ہمیں کیا اسلام آباد آنے کے لیے کوئی ویزا لینا پڑے گا؟ تو اگر ماہرنگ بلوچ اسلام آباد میں آ کر احتجاج نہیں کر سکتی تو اوبیسلی قومی کانفرنس کے اندر اسے بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ ڈیفینڈ کیا آج مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، اور کافی زیادہ لوگ اس کی پذیرائی بھی کر رہے ہیں۔ رانا احسان افضل صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اوبیسلی شاید انہیں تھوڑی سی مزید تیاری کے ساتھ آنا چاہیے، اور انہوں نے یہ لطیفہ ہی ہے جی، سن لیں کیا کہتے ہیں۔ جب وہ کہہ رہے تھے نا کہ فون کیا ہوٹل انتظامیہ کو، تو یہ آگے سے کہہ رہے تھے کہ کانفرنس سے جنہوں نے روکا ہے ان کا پتہ کرنا چاہیے۔ رانا احسان افضل کے اس جواب پر ایون کہ آسما شرازی صاحبہ بھی ہنس پڑی اور کہہ کے تھے، لطیفہ تھا جو رانا صاحب نے سنایا کہ لوگوں کو کیا معلوم نہیں ہے، کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کو لانے والے کون ہیں اور پاکستان کے اندر ان آوازوں کو دبانے والے کون ہیں؟ تو سر یہ اس وقت پاکستان کا منظرنامہ ہے۔ صدیق جان نے جی خبر دی ہے کہ حکومتی ذرائع کے مطابق تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے 2 رہنماؤں کے ساتھ حکومت کے پس پردہ رابطے ہو گئے، اور وہ 2 رہنما تحریک تحفظ یعنی پاکستان کو جگہ تبدیل کرنے پر قائل کریں گے، چونکہ جگہ کی تبدیلی سے تحریک تحفظ یعنی پاکستان ایک فلاپ سا ایونٹ کر سکے گی، یہ ان کا کلیم ہے جی۔ میں آپ کو پھر سے ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ خبر ہے فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر حامد رضا صاحب کو کیا کہا۔ حامد رضا صاحب پروگرام میں تھے جی حامد میر صاحب کے، وہاں پر کیا ہوا کہ ایشیا کا سب سے بڑا ذمہ دار مرتضیٰ جتوئی پرسوں اس کی موٹر سائیکل چوری کے مقدمے میں ضمانت ہوئی، اور اب وہ بکری چوری کے مقدمے میں اندر آئے۔ یہ سر پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ فیصل واڈا نے جی پھر اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ پی ٹی اے والوں کو پھینٹا بہت لگے گا۔ حامد رضا صاحب نے اس کے اوپر کہا کہ پھینٹا کون سا پہلی دفعہ لگنا ہے، میری کمر پر تو ابھی پچھلے پھینٹے کے نشان موجود ہیں، تو ہم پھینٹے سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ تو سر یہ ان کا وہاں پر آمنا سامنا تھا، اور پھر جو گفتگو تھی وہ اتنی تلخ ہو گئی کہ حامد میر کو باقاعدہ طور پر ایک وقفہ لینا پڑا۔ آج ہی ایک کلپ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، حامد میر صاحب کا اڈیالہ جیل کا دورہ، اور اس میں ایک اینیمیشن آپ کو نظر آئے گی حامد میر کی، اور دوسری اینیمیشن ہے خان صاحب کی، اور خان صاحب کی خیر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آج کل بہت ساری اینیمیشنز اس مارکیٹ میں موجود ہیں۔ اور اطلاعات سر کیا ہیں؟ حامد میر نے صحافی عمران شفقت کا ایک کلپ شیئر کیا
جس میں کہا گیا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق صحافی حامد میر اور جیو نیوز کے صحافی شہزاد اقبال کو بھی آفر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے غالباً پچھلے پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ یہ آوازیں صرف حامد میر یا پھر باقی نہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بولتا ہے اور عدلیہ کے خلاف بول رہا ہے، پاکستان کے طاقتور حلقوں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اس کو آفر کر دیا جائے گا۔ تو اس پر حامد میر صاحب نے جی پھر جواب دیا۔ حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پیارے بھائی، مجھے پہلی دفعہ 1994 میں نوکری سے نکلوایا گیا، پہلی دفعہ 2007 میں ٹی وی سے آفر کیا گیا، پہلی دفعہ 2012 میں گاڑی کے نیچے بم لگایا گیا، 2014 میں گولیاں ماری گئی، قتل اور اغوا کے علاوہ توہین رسالت کے جھوٹے مقدمے بھی میرے اوپر بنوائے گئے، کسی نے دوبارہ شو پورا کرنا ہے تو کر لے۔ تو سر یہ پاکستان کے اندر صحافیوں کا جی اس وقت حال ہے، اور سچ آپ بول نہیں سکتے، اور سچ بولنا آپ کے لیے جرم قرار دے دیا گیا ہے پاکستان کے اندر۔ حامد میر صاحب کی جی جو ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کے اندر جو گفتگو کی گئی، اس کلپ کو جب حامد میر صاحب نے شیئر کیا، وہ کہتے ہیں کہ نوبت یہ آ گئی کہ اب فیک ویڈیوز کا سہارا لے کر گالی دی جا رہی ہے۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ فیک ویڈیو کس نے بنوائی۔ اس ویڈیو کا اسکرپٹ کسی گندے ذہن نے لکھا جو خود سامنے آ کر گالی دینے کی ہمت نہیں رکھتا۔ فیک ویڈیو بنانے والے ہی فیک نیوز پھیلاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو سر یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان، اور یہ ہیں اس کے حالات، اور یہ ہے ہماری عوام جو اس وقت اس نظام سے لڑ رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔